पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर के हैरत होगी। लड़की ने आकर के कहा कान में कि ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा गुनाह हो गया, अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया। बीवी के चक्कर में एहसास हुआ अब कैसे उस माँ का सामना करे। मुंह में कपड़ा डाल लिया, कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुंचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो उसको, बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। का रोने की वजह यह नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके खत्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही। मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने मां को उठा करके फेंका। का ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी मां हूं, मैं उसको दुआ ही दे सकती। शादी हो गई, लड़की एक तरफ लड़का एक तरफ, शादी हो गई। शादी पढ़ाने वाले कौन थे? अल्लाह के रसूल। लड़की को एक नसीहत किया, लड़के को एक नसीहत किया, दोनों को घर में सुकून मिला, टूटा फूटा घर जन्नत हो गया, कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो नसीहत क्या थी जिस पर दुल्हन ने अमल किया, वो नसीहत क्या थी जिस पर दूल्हा ने अमल किया, उस नसीहत को मैं सामने रखने के लिए जा रहा हूं औरतों के पैगाम के हवाले से। निकाह हुआ, लड़की से अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जो लड़का है, जो तुम्हारा दूल्हा है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है जन्नत भी है। कहा या रसूल अल्लाह समझा नहीं, क्या मतलब हुआ। कहा कि अगर ये लड़का खुश है, तुम्हारा इंतकाल हो गया, इसकी खुशी के सदके में सीधा जन्नत में जाओगी। अगर ये लड़का तुमसे नाराज रहा, तुम्हारा इंतकाल हो गया, इसकी नाराजगी के नतीजे में सीधा जहन्नम में जाओगी। याद रखना ये दूल्हा तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए दोज़ख है। लड़की ने अमल किया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं। लड़के को एक नसीहत किया अल्लाह के रसूल ने, कहा देखो ये जो लड़की है इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कहा या रसूल अल्लाह इसकी कुर्बानी क्या है, तो बैठ करके खा रही है, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता, ये क्या करती है। कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा, तुम्हें पता नहीं। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे तुमको माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया, निकाह के नतीजे में तुम्हारी हो गई, माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, हर कुर्बानी दी, तुमसे बढ़कर के इसकी कुर्बानी है। जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, देर नहीं करती। रस्म के मुताबिक कहीं एक दिन में आ जाती है, कहीं 2 दिन में आ जाती है, कहीं 3 दिन में आ जाती है, लेकिन जल्दी आ जाती है। अब जैसे ही लड़की आती है ससुराल से मैके, मोहल्ला की सारी औरतें घेर लेती। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही है, ससुर कैसे थे, तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती माशा अल्लाह। ससुराल कैसी थी, तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी, तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई, मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई। कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छाड़ दिया, हमको बहू बनाया, मैके से ससुराल लेकर के गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए।
بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے داماد بیٹی کے جھگڑے کو ختم کریں گے، جھگڑے کو بڑھائیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ پیسے والے ہیں، مبارک ہو، اللہ آپ کے پیسے میں اضافہ کرے۔ آپ اپنی بیٹی کو شادی کے بعد دل کھول کر کے دینا چاہتے ہیں، دل کھول کر کے دیجئے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دکھا کر کے بیٹی کو مت دیجئے، چھپا کر کے دیجئے۔ آپ امیر ہیں، آپ اپنی حیثیت سے دے رہے ہیں، آپ تو دکھا کر کے دے رہے ہیں۔ ستم غریبوں کی بچیوں پر ہو رہا ہے، آسمان کا پہاڑ غریب کے اوپر ٹوٹ رہا ہے۔ نکاح کتنا آسان تھا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ نکاح اتنا آسان ہے کہ اگر جمعہ کا دن نہ ہو پھر بھی نکاح ہو جائے گا، خطبہ نہیں دیا نکاح کا تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور قاضی صاحب نہیں آئے نکاح پڑھانے کے لیے پھر بھی نکاح ہو جائے گا، مہر نقد نہیں دیا ادھار دیا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اگر لڑکا نے کہہ دیا ہاں، لڑکی نے کہہ دیا ہاں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ نکاح اتنا آسان، لیکن نکاح کو کس نے مشکل بنا دیا؟ باپ بول رہا ہے، بیٹا خاموش ہے۔ بیٹی والے نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا بیٹا ہے، مبارک ہو، کچھ چاہیے؟ کہا توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ حاجی صاحب سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کیا کمی دے رکھی ہے؟ ہاں اگر 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ اگر آپ ڈبل ڈبل پلنگ دے دیجئے گا پرویز بھائی بربٹہ والے کے یہاں سے لا کر کے تو کیا برا ہوگا؟ ایک پر داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آرام کرے گی، سبحان اللہ۔ ہم کو کیا فرق پڑتا، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ آپ بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، آپ ہی کا داماد پیے گا۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ لیکن آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ہم کو بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پلنگ ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس ملی بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، یہ دنیا والے تو غریب ہے، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ جو دیں گے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آپ غریب پر مہربان ہو جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں خدا ایسا مہربان ہوگا کہ 17 نسل کھائے گی، آپ کا پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ فری میں شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کتنی بری ہے شان، بتاؤ کتنی بری ہے شان۔ دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30،
کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان, بتاؤ کیسے بچے ایمان, بتاؤ کیسے بچے ایمان. عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگتا ہے, دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. بیٹا سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھائیے. اور بیٹی کو کیوں زیادہ پڑھانا ہے؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ 4 گنی تعلیم بیٹی کو زیادہ دیں گے, یہ بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیٹی بنے گی, یہی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی, یہی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی, یہی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. بیٹا پڑھا, بیٹی پڑھی, سارا خاندان پڑھا. لڑکی آگے آگے جا رہی تھی, لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا تھا. تو لڑکی نے پلٹ کر کے کہا, کیوں بھائی, کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں. کہا مجھ پر عاشق ہو, ابھی پتہ چل جائے گا. لڑکا نے کہا, زیناھا للناظرین, تم خوبصورت چیز ہو, اللہ نے تم کو بنایا, دیکھنے کی چیز ہو, اس لیے دیکھنے کے لیے تمہارے پیچھے آ گیا. لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی, پڑھی لکھی تھی, قرآن کی آیت پڑھ دیا, حفظناھا من کل شیطان الرجیم, ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتی. لڑکا کہتا مجھ کو شیطان مت سمجھو. اس نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہا, نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا, ہم تمہارے پیچھے اس لیے آئے ہیں کہ ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لڑکی اس سے زیادہ دیندار, اس سے زیادہ پڑھی لکھی, قرآن کی آیت پڑھ دیا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, بغیر نکاح کے, بغیر مہر کا پیسہ دیے ہوئے تم مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لڑکا بولتا افسوس سے, والذین لا یجدون نکاحا, میں تو بے پیسے کا عاشق. تو لڑکی کہتی اولئک عنہم مبعدون, پیچھے ہٹو, بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. لڑکا جب مایوس ہو کر کے جانے لگا تو لڑکی کو بددعا دے رہا, لعنت اللہ علیک, اللہ کی لعنت تمہارے اوپر. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی, قرآن کی آیت پڑھ کر کے جواب دے دیا. لڑکے کو لاجواب کر دیا, للذکر مثل حظ الانثیین, میرے اوپر سنگل لعنت, تمہارے اوپر ڈبل لعنت. اس نے صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے, بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے, اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے, بے شک قصور ہے. مکمل پیغام ختم ہو گیا, لیکن اپنی طرف سے میں آپ کو ایک پیغام سنا دیتا ہوں. پیغام کو ختم کرنا تھا, لیکن ہماری ماں بھی زندہ ہے, پتہ نہیں آپ کی ماں زندہ ہے یا نہیں. بہت بڑی دولت ہماری گود میں ہے, اس کے حوالے سے پیغام سنا ہی دیتا ہوں. 3 منٹ کا میری طرف سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ کو شادی سے پہلے کما کر کے دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ تو بالکل آسان کام ہے. کام تو ہے کہ جب شادی ہو جائے, دوپٹے کی ہوا لگ جائے, تب ماں باپ کو کما کر کے دے. دیکھیے میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف ایک کام کیجیے, آپ کو 3 فائدے ہوں گے. ایک کام پر 3 فائدے. اچھا میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی, یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے, کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں اتنی گارنٹی سے بول رہا ہوں. میری زبان ہوتی میں اتنی گارنٹی سے نہیں بولتا, نبی کی زبان ہے اس لیے گارنٹی سے بول رہا ہوں کہ ایک کام پر 3 فائدے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو خدمت کرو, ایک کام. مر گئے تو دعائے مغفرت کرو, ایک کام. 3 فائدے ہوں گے. اللہ تمہاری عمر بھی بڑھا دے گا, تمہاری روزی بھی بڑھا دے گا, تمہاری صحت بھی بڑھا دے گا. یقین نہیں تو کل تجربہ کر کے دیکھ لو. بیٹا بیمار پڑ گیا, 4 چت ہو گیا.
نہ اٹھ رہا ہے نہ بیٹھ رہا جوان بیٹا. ماں آ کر کے پاؤں دبا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے. بیوی آ کر کے دوائی پلا رہی ہے. 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، 1 سال ہو گیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ایک آدمی آیا، بیوی سے پوچھا کیسا ہے تمہارا شوہر؟ کا مرتا بھی نہیں ہے کہ جلدی سے مسجد کے مائک سے جنازے کا اعلان ہو جائے. اس کے کان کھلے ہوئے تھے، اس نے سن لیا. اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر کے بیوی ہے وہ غلط کہتے ہیں. میں جوان، میری بیوی جوان، خدمت کرتے کرتے میری بیوی اکتا گئی لیکن ماں میری اکتائی نہیں. لوگ غلط کہتے ہیں کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. رات میں چھاپا پڑا، ایک مالدار پکڑا گیا. انکم ٹیکس والے نے کہا کیا کماتے ہو؟ اس نے کہا صرف 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، میں صرف 1 روپیہ کماتا ہوں. کہا کیسے خرچ کرتے ہو؟ کہا کہ 4 آنا اپنے اوپر، 4 آنا قرض میں، 4 آنا قرض چکانے میں، 4 آنا دریا میں. اس کا سر چکرا گیا افسر کا. کہا تمہارا انکم ٹیکس ہم معاف کر دیں گے، تم اس کا فلسفہ بتاؤ. اس نے کہا 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، یہ تو سمجھ گئے. کہا یہ سمجھ گیا. 4 آنا قرض میں دیتے ہو، یہ نہیں سمجھا. کہا چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا رہا ہوں، ابھی قرض دے رہا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ جوان ہوگا، میرا قرض واپس کرے گا. کہا یہ سمجھ گیا. کہا 4 آنے سے قرض چکاتے ہو، یہ نہیں سمجھا. کہا میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو کھلاتا ہوں، انہوں نے بچپن میں قرض چڑھا دیا تھا، اب وہ میرے محتاج ہیں، ان کا قرض واپس کر رہا ہوں. کوئی بیٹا سر اٹھا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا میں ماں باپ کو کھلا رہا ہوں، ماں باپ کا کھلایا ہوا واپس کر رہا ہے. اور اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ تو بتا دو کہ 4 آنا جو دریا میں ڈال رہے ہو اس کا کیا مطلب ہو؟ ساس سسر کو کھلا رہا ہوں. نیکی کرو دریا میں ڈالو، کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو بھی ملے گا اوپر ملے گا. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے. دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی. بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے. ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے. کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان. رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ سے دیکھا کی بن جا تو مثال. فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال. اپنے
شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کر نا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زن ہاں طفل و زن ہاں طفل و زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ بیٹی کا آخری پیغام آپ کی خدمت میں نام، 3 منٹ میں پیغام ختم ہوگا۔ پیشاب پاخانے کو روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ہے، جلسہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے ہی پیشاب پاخانہ لگے نکل جائیے گا، لیکن گھر مت بھاگیے گا، بھی دعا باقی ہے۔